कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाने वाले आदमियों के 6 गुनाह। 6 काम कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाते हैं। ये 6 काम कभी मत करना, वरना जहन्नम आपका मुकद्दर होगी। पहला काम, जो आदमी बीवी को देखते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जहन्नम क्या है? अल्लाह पाक ने कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और गुनहगारों को उनके आमाल की सज़ा देने के लिए आखिरत में एक निहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम तैयार कर रखा है। उसका नाम जहन्नम है और उसको उर्दू में दोज़ख भी कहते हैं। जहन्नम को पैदा हुए हज़ारों साल हो गए हैं और वो अब भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि क़यामत के दिन बनाई जाएगी। दोज़ख कहाँ है? दोज़ख 7वें ज़मीन के नीचे है। दोज़ख की आग का रंग जहन्नम की आग 1000 बरस दुखाई गई यहाँ तक कि सुर्ख होगी, फिर 1000 बरस दुखाई गई यहाँ तक कि सफ़ेद होगी, फिर 1000 बरस दुखाई गई तो वह स्याह हो गई। अब वो बिल्कुल स्याह है। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब कैसा है? दोज़ख में सबसे हल्के अजाब वाला वो है जिसे आग के 2 जूते और 2 तस्मे पहनाए जाएंगे, जिनसे उनका दिमाग हांडिया की तरह जोश मारेगा। वो ये समझेगा कि सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसी पर है, हालांकि उस पर सबसे हल्का अजाब होगा। इसी हदीस में इमाम अहमद की रिवायत में यूं है कि इसके तलवों में अंगारे रखे जाएंगे जिससे भेजा उबलेगा। बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताने देने का आदी हो, जिसने माल इकट्ठा किया हो और उसे गिनता रहता हो। वह समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। हरगिज़ नहीं, उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है। और क्या तुम्हें मालूम है वो चूरा चूरा करने वाली चीज़ क्या है? वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग जो दिलों तक जा चढ़ेगी। यकीन जानो उन पर बंद कर दी जाएगी, जबकि वो आग के लंबे चौड़े सतूनों में घिरे हुए होंगे। जहन्नम क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस तरह फरमाने इलाही है, ना तो उसका काम तमाम किया जाएगा कि वो मर ही जाएं और ना ही उनसे जहन्नम का अजाब हल्का किया जाएगा। यानी जहन्नम में ना मौत आएगी और ना ही अजाब कम किया जाएगा। कुरान करीम के मुतअद्दिद आयात में मज़कूर है कि जहन्नमियों की ग़िज़ा खौलता हुआ पानी, कांटों वाले खाने, गले में अटकने वाला खाना, जख्मों के धुएं और पीप पिघला हुआ तांबा वगैरह है। यानी इंतहाई तकलीफ दे चीज़ें ही जहन्नमियों को खाने और पीने के लिए दी जाएंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब एक दफ़ा उनकी खाल जल चुकी होगी तो हम उसकी जगह दूसरी नई खाल पैदा करेंगे ताकि अजाब चखते रहे। इसी तरह फरमाने इलाही है, दोज़खियों को मारने के लिए लोहे के गुर्स यानी एक किस्म का हथियार है। वो लोग जब भी जहन्नम के घुटन से निकलना चाहेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखते रहो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम को 1000 साल तक दुखाया गया तो उसकी आग सुर्ख होगी, फिर 1000 साल तक दुखाया गया तो उसकी आग सफ़ेद होगी, फिर 1000 साल तक दुखाया गया तो उसकी आग स्याह होगी। चुनांचे जहन्नम अब स्याह अंधेरे वाली है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियाँ और तस्मे आग की होंगी, जिनकी वजह से हांडी की तरह उसका दिमाग खोलता होगा। वो समझेगा कि मुझे इस सबसे ज़्यादा अजाब हो रहा है, हालांकि उसको सबसे कम अजाब होगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो दोज़ख के अजाब का 17वां हिस्सा है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जलाने को तो यही बहुत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसके बावजूद दुनिया की आग से जहन्नम की आग जलाने में 69 गुना बड़ी हुई है। जहन्नम ऐसा मौजू है कि इस मौजू पर सैकड़ों किताबें तहरीर की गई हैं। मैंने सिर्फ चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में तहरीर की हैं। इंतहाई तकलीफ़ों की जगह जहन्नम से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। जैसा कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इन मज़कूरा गुनाहों के मुतकबीन को ऐसी आग में डाला जाएगा जो दिलों तक जा चढ़ेगी। वैसे तो आग की खासियत यही है कि वो इंसान के अज़ा को जला देती है, लेकिन इस आग का ख़ास मिजाज ये होगा
کہ وہ پہلے ان دلوں کو پکڑے گی جو مال کی محبت میں آخرت کو بھول گئے تھے۔ انسان کے ذریعے بنائی گئی نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے بعض آلات سے مخصوص کام لیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے جہنم میں ایک ایسی خاص آگ بنائی ہے جس کا سب سے پہلا حملہ ان دلوں پر ہوگا جن میں لوگوں کے لیے بغض اور مال کی ایسی محبت جگہ کر گئی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے دوری اختیار کر بیٹھے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے قبل ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں موت تو آتی نہیں تو وہ دل تک پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدن فی آمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ فرمائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ دیگر گناہوں کے ساتھ ہمیں 3 گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے: حمز، لمز اور ناجائز وسائل سے مال جمع کرنا۔ حمز اور لمز کے متعدد معنی ہیں: غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، تانا دینا، برا بھلا اور کسی شخص کی توہین کرنا وغیرہ۔ ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے اس سے بالکل اجتناب کریں۔ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ متعلقہ شخص سے پہلی فرصت میں اگر معاملہ صاف کر لیا جائے تو اسی میں دونوں جہان کی خیر و عافیت، عزت، کامیابی و کامرانی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان قلوب و اذان کی ترجمان ہے، جیسے انسانوں کی سوچ ہوگی ویسے ہی زبان بولے گی۔ زبان کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب ہے اور غلط استعمال وعید عذاب ہے۔ یہ انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کی خوبیاں بہت ہیں اور خامیاں بھی بہت ہیں۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیاں بھی جمع کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اسی زبان کی بدولت ہوتا ہے۔ زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اسی کلمے سے پہلے جہنم میں تھا تو اب جنتی بن گیا۔ اس کے برعکس اگر اس زبان کا ناجائز استعمال ہو تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اس وجہ سے کثرت کلام سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس شخص کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں بھی اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اس حدیث سے جو بنیادی بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ایسے بلا وجہ فضول میں بولتے رہنے سے انسان کی شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، جبکہ بزبان کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولے، کوشش کرے کہ کم سے کم بولیں اور با مقصد بولیں۔ جہاں اس کو معلوم ہو کہ اس جگہ پہ میری بات کی قدر نہیں ہے تو وہاں خاموشی اختیار کیے رکھے، کیونکہ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ لہٰذا احتیاط افسوس سے بہتر ہے کہ اصول کو ہر جگہ مد نظر رکھیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انسان منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ہمارا نگہبان موجود ہے۔ اس قرآنی آیات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر رواں سرزد ہونے والے دیگر تمام گناہوں کی طرح زبان کے گناہ بھی نام اعمال میں محفوظ ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ذرا غور کیجئے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت تو خوشخبری ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہماری محفلیں، اجتماعات، گلی محلوں میں دوستوں کی میٹنگیں، بازاروں میں کیے جانے والے اعمال اور بالخصوص خواتین باہمی گفتگو کیسے کرتی ہیں؟ کیا ہماری باتوں کا اکثر حصہ ایک دوسرے کی غیبت، جھوٹ، چغلی، فضول گوئی اور گالی گلوچ پر مشتمل نہیں ہوتا؟ ہماری نئی نسل کی زبانوں پر موجود گالیاں
ہمیں نظر نہیں آتی؟ ماں باپ اپنے بچوں کے منہ سے گالیاں سن کر بدمزہ نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا کہ جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ میرے بھائی میں وہ حالت موجود ہو، وہ بات موجود ہو، تو فرمایا اگر تم ایسی بات کرو جو اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ غیبت اور آفات نسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں عیب جوئی نہ کرو اور نہ کسی کو الٹے ناموں سے پکارو، اور یاد رکھو کہ یہ ایمان کے بعد فسق یعنی گناہ کا کام ہے، اور جو ان گناہوں سے توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی مہلک ترین بیماری ہے جو انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ جھوٹ بولنے والے شخص کی بانسوں کو کینچی کے ساتھ چیرا جا رہا ہے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مگر نتیجہ پھر بھی ذلت اور رسوائی، ندامت اور شرمندگی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کس قدر خبیث اور بدبودار فعل ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ چیز بکثرت نظر آئے گی کہ جھوٹ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہماری سیاست جھوٹ کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ خود سیاستدان اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو برکتیں خود بخود اٹھ جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں جب کھانا حرام کا، لباس حرام کا، کاروبار سود کی بنیاد پر، جھوٹ، ایک دوسرے کی چغلیاں، غیبتیں، فراڈ، دھوکہ دہی، گالیاں بلا وجہ، یہی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں، مگر ایک وقت آئے گا یہ گناہ پہاڑ بن جائیں گے، اور ان تمام گناہوں کا سبب ایک چھوٹی سی زبان ہے۔ انسان اگر اس کو قابو میں رکھے تو بہت ساری پریشانیاں اور بیرونی مصیبتوں سے نکل آئے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت ابن آدم کے تمام اعضاء زبان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا، ہمارا تعلق وابس کی تجھ سے ہی ہے، تو اگر سارا دن سیدھی رہی تو ہم سیدھے ہیں، اور تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ زبان کا وار یعنی لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرا زخم کرتا ہے، لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمانوں کی عزت نفس کا خیال بہت ضروری ہے۔ ادھر ادھر کی فضول باتوں سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنائیں، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ آدمی جب زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے گا تو اس کو فضولیات کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ زبان اور آنکھ کا روزہ پورے سال رکھنے کا حکم آیا ہے۔ زبان کا روزہ یہی ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے حرکت میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مگر آج صورتحال بالکل اس سے مخالف ہے۔ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں، کوئی اگر زیادتی کر جائے تو برداشت کا مادہ نہیں۔ انسانیت کا خون اس قدر سستا ہو چکا ہے کہ قتل عام معمول بن چکا ہے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ ان تمام معاشرتی
معاشی اور سیاسی مسائل کا حل صرف اسی ایک چیز کے اندر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل اسلام کے مطابق ڈھال لیں اور اپنی زبان کا ہمیشہ درست استعمال کریں، کیونکہ یہ زبان ہی انسان کی جنت اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایسے 6 گناہ جو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، نماز کا چھوڑ دینا۔ نمبر 3، سود لینے دینے لکھنے اور گواہ بننے والا۔ نمبر 4، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ نمبر 5، حق کو چھپانا۔ نمبر 6، زنا کرنا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام برے اعمال سے بچائے، ہمیں ہر اچھا کام کرنے کی توفیق دے اور ہر برے کام سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔